Start. Assalamu alaikum. My name is Sarah Javed Khan and I'm a student of Media Studies and Mass Communication, Peshawar. I'm basically a journalist, reporter, camera person, and social rights activist and a writer. I'm a member of Peshawar Lead from Shaheen, Pakistan, and today we are live uh, on a very serious topic like war against rape. Let me introduce my co-host. My name is Iman Sultan, and I am from Kushab. Basically, I'm leading Kushab chapter in SCP. So, basically, जो हमारा आज का टॉपिक है वो है रेप, जो कि एक ऐसा टॉपिक है कि जिस पे बात करने लगे तो हमारी रूह तक कांप जाती है. हमारे साथ क्या क्या हो रहा है पाकिस्तान में, रोज का रोज रेप हो रहे हैं, लड़कियों को दिन दहाड़े उनको इस चीज का निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है. ना उन्हें प्रोटेक्शन दी जा रही है और ना ही मुजरिमों को सजा दी जा रही है. हमारा आज का ये टॉपिक है, तो मैं चाहूंगी अपनी गेस्ट को ऐड करना. हमारे साथ आज हैं सोशल एक्टिविस्ट और बेसिकली एक लॉयर है मैम नाज़रीन. आई विल ऐड हर. अस्सलाम वालेकुम मैम. अस्सलाम वालेकुम. मैम कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है. आप कैसे? मैम you are live on our session which is basically on war against rape और we welcome you कि आप हमारे लाइव सेशन के लिए आपने टाइम निकाला और आप आई हैं. So we are really thankful to you for that. And आपसे हम बेसिक क्वेश्चंस पूछेंगे क्योंकि आपको आजकल के हालात पता है ना, बेसिकली पाकिस्तान में कि क्या हो रहे हैं, सिचुएशंस खराब हो रहे हैं, रेप केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं. तो इस इशू पे आप प्लीज जरा एलोबोरेट करें. मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन कराना पसंद करूँगी. बेसिकली मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से LLB और LLM किया हुआ है और मेरा जो मास्टर ऑफ लॉज है उसमें मैंने इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ स्पेशलाइजेशन की है. और मेरे मेजर सब्जेक्ट्स है वुमेन्स राइट्स, चाइल्ड राइट्स और एनवायरमेंटल लॉ. दीज आर माय वर्मिंग माशाल्लाह. और मेरी हाई कोर्ट भी रह चुकी हूँ मैं सेंट्रल बार काउंसिल के साथ. मेरी 5 साल की प्रैक्टिस है. बट राइट नाउ आई एम एडिटर. माशाल्लाह. उसके साथ साथ मेरी सोशल एक्टिविटीज़, मैं एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हूँ. अल्हम्दुलिल्लाह इस साल मेरे पूरे 11 साल पूरे हो गए हैं अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हुए. कराची में भी माशाल्लाह. इंटरनेशनल लेवल पे भी किए हैं, INGO के साथ भी और NGOs के साथ भी किए हैं. माशाल्लाह मैम, you are such an inspiration to our young generation. Thank you. So to the topic, what exactly would you like to know? Do you want me to enlighten you on the prevailing law or society or human rights? मैम बेसिकली हम जो आज का सेशन है उसमें हम ये डिस्कस करना चाह रहे हैं कि जो पाकिस्तान में केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो आप क्या समझती हैं कि इसका रीज़न क्या है, सोसाइटी पे इफेक्ट्स क्या है, किस चीज़ की वजह से सोसाइटी इसकी तरफ बढ़ रही है, और इसके अलावा लॉज क्या कहते हैं. आप एक लॉयर भी है माशाल्लाह से, तो आप क्या कहती है कि हमारा लॉ क्या है इसके लिए, क्यों इसको किस तरह हम कंट्रोल कर सकते हैं, इस पे काबू किस तरह पा सकते हैं, और वुमेन एम्पावरमेंट पे भी प्लीज जरा बात करें. ओके, सो सबसे पहले तो मैं लॉ एंड एनफोर्समेंट से स्टार्ट करूंगी, फिर मैं ह्यूमन राइट्स के हवाले से बात करना चाहूँगी और फिर मैं एक आम शहरी के हवाले से बात करना चाहूँगी. ठीक है. सो लेट्स बिगिन विद द लॉ एंड एनफोर्समेंट. उसको मैं बहुत ही ब्रीफली लेके जाऊंगी क्योंकि एवरीवन नोज लॉ यहाँ पे है, इम्प्लीमेंट नहीं होता, इन्फोर्स नहीं होता.
ٹھیک ہے. اب انفورسمنٹ اور امپلیمنٹ کو میں تھوڑا سا الیبوریٹ کرتی ہوں. پارلیمنٹس نے انیکٹمنٹ کر دی جو کہ سفیشینٹ نہیں ہے. ریپسٹ کی سزا انہوں نے 7 سال قید بمشقت رکھی ہے جو کہ سفیشینٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایوری ون نوز کہ وہ ریپ میں کے کیس میں اندر جاتے ہیں. اول تو اندر ہی نہیں جاتے کیونکہ فورینسک سائنس اتنی ایڈوانس نہیں ہے کہ اس کو ہم ریپسٹ پروو کر پائیں. اور بالفرض اگر کسی طرح جو ہے بہت پولیس ڈپارٹمنٹ نے بھی بہت ایفیشنسی دکھائی اور بہت سب کچھ ہو گیا اور آپ نے یہ پروف کر بھی دیا کہ وہ ریپسٹ ہے, پھر بھی 7 سال کی سزا کوئی سزا نہیں ہوتی. وہ واپس آ کے اور اس سے بڑا اور گندے لیول کا کرمنل بنا ہوا ہوتا ہے اور زیادہ مطلب ایڈوانس لیول پہ وہ کرائم کو کر رہا ہوتا ہے. اور دوبارہ اس کا کیونکہ اب اس کو ایگزیکٹلی پتا ہے کہ وہ میں کیا کروں گا تو پکڑ میں آؤں گا, تو وہ نیکسٹ ٹائم وہ سارے پریکاشنری میجرس لیتا ہے کہ میں وہ ایسا کچھ نہ کروں کہ پکڑ میں آؤں اور وہ گندا کام کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو میرا یہ کہنا ہے کہ لا ریفارم کی ضرورت ہے سب سے پہلے. اور لا ریفارم میں جو سب سے پہلی بات کروں گی اس کی پنشمنٹ کی کروں گی. ابھی کافی سننے میں آ رہا تھا کہ اس کی پنشمنٹ بڑھا دیں گے, ہم پھانسی کی سزا دے دیں گے یا ہم وہ سرجری کروا دیں گے جو ہے ان ریپسٹ کی, ان کی مین ہوڈ ان سے اسٹیل کر لی جائے گی اور اس طرح کی کافی باتیں سننے میں آ رہی ہیں. میرا اس پہ یہ کہنا ہے کہ جب ہمارا ملک ایک اسلامی ملک ہے, ٹھیک ہے, ہم الحمدللہ سب مسلمان ہیں, تو اسلامی شریعہ لاء کو کیوں نہیں امپلیمنٹ کر دیا جاتا؟ آخر انیکٹمنٹ کی اس میں کیا ضرورت ہے؟ لیٹ می ایکسپلین. انیکٹمنٹ کا سے مراد یہ ہوتی ہے کہ پارلیمنٹ میں کوئی ایک بل پیش کیا جاتا ہے کہ بھائی یہ لا بننا چاہیے, وہ لا بنتا ہے اور اگر پارلیمنٹ میں وہ اپروو ہو جاتا ہے تو اس کو انیکٹمنٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو امپلیمنٹ کی میں بات کر رہی ہوں وہ میرا یہ ماننا ہے شریعہ لا یہاں پہ بہت اچھا ایک لا ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے اسٹوننگ ٹو ڈیتھ کا, اس کو کیوں نہیں امپلیمنٹ کر دیا جاتا؟ اس کا جی میں نے کہا ایگزیکٹلی, آپ کنٹینیو کریں. Yes. I thought you wanted to put in something. Okay, so basically my point is ہم جو ہے شریعہ لاء کو اگر ہم نافذ کرتے ہیں اس میں مختلف سینیریو کی مختلف سزائیں ہیں. 100 کوڑے ہیں زنا کے لیے, اور زنا بالجبر جو کہ ریپ ہوتا ہے اس کا حدیث سے ثابت ہے اسٹوننگ ٹو ڈیتھ کا. ٹھیک ہے. جو کہ خلافت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور خلافت کے دور میں رائج تھا. ٹھیک ہے. میرا یہ ماننا ہے کہ اگر اس کو امپلیمنٹ کر دیا جائے اسٹوننگ ٹو ڈیتھ کو ریپسٹ کے لیے, اسپیسیفکلی آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ریپ بیکاز دس از وائی وی آر ہیئر. ریپسٹ کے لیے اگر اسٹوننگ ٹو ڈیتھ کو امپلیمنٹ کر دیا جائے تو اس کا ایک بہت سارے اس کی پلس پوائنٹس ہیں. ایک تو یہ کہ وہ پبلک پنشمنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر جو وکٹم ہوتی ہے بیچاری عورت یا بچی جو بھی, اس کو بھی الاؤ کیا جاتا ہے کہ وہ بھی اس کو پتھر مارے. اب اگر ہم پھانسی دے دیں تو وہ جو پھانسی جو بھی ایگزیکیوٹ کرنے والا ایگزیکیوٹر ہوگا وہ ایگزیکیوٹ کر دے گا, لیکن اس عورت کے اس غم کو کیا آپ نے سمجھا؟ اور عورت کے اس غم کو صرف اللہ نے سمجھا, اللہ کے رسول نے سمجھا, کیونکہ اللہ بہت بڑا ہے, وہ سب کو جانتا ہے. ٹھیک ہے. تو شریعہ لاء اس غم کی بھی تلافی کرتی ہے. شریعہ لاء یہ کہتا ہے اس عورت کو اجازت دو کہ اس مرد کو پتھر مار مار کے جان سے مار دے, along with her family and relatives and friends and everyone. تو میرا یہ کہنا ہے اس پوائنٹ پہ. اب میم سوری ٹو انٹرپٹ. یس میم آپ کنٹینیو کریں. نہیں, اگر آپ کا کوئی کوشچن ہے تو پلیز آپ کو. میم آپ کنٹینیو کریں, آئی ول آسک لیٹر. اچھا, اب میں بات کروں گی ہیومن رائٹس کے حوالے سے. مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ جہاں ہم پھانسی کی بات کرتے ہیں, جہاں ہم اسٹوننگ ٹو ڈیتھ کی تو خیر کسی نے آج تک بات ہی نہیں کی, میرے سننے میں نہیں آئی. پھانسی کی بات آئی تو فوراً اس پہ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ بہت زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں کہ نہیں یہ پھانسی کی سزا ہیومن رائٹس کے اگینسٹ ہے. میں اس سے اگری نہیں کرتی. اگر دیکھیں اسلام میں ہیومن رائٹس کو سب سے زیادہ امپورٹنس ہے. ایک ایک کے رائٹس کو بہت اچھی طرح واضح کیا گیا.
اب اگر کسی نے کسی کی کو زندہ درگور کرنا، ایگزیکٹلی میں کہوں گی کہ وہ بچی جو ریپ ہوتی ہے وہ لٹرلی اس کی لائف ہیل ہو جاتی ہے. اگر آپ نے کسی کی لائف ہیل بنا دی تو اس کے، میں تو سمجھتی ہوں اس کے سامنے پھانسی کی سزا بھی بہت کم ہے. تو مطلب یہ ڈبیٹ کیوں آتی ہے یہ مجھے سمجھ نہیں آتی. اور ہونا یہ چاہیے کہ جو شرعی لا ہے وہ فورینسک سائنس کو امپروو ہونا چاہیے. لا ریفارم کے بعد جو دوسرا میں بات کروں گی، لا ریفارم کے ہی ایمبٹ میں یہ آتا ہے، فورینسک سائنس ہماری اتنی ایڈوانس نہیں ہے، ریپ کو ہم ثابت نہیں کر پاتے اور یہ بہت زیادتی ہو جاتی ہے اس بچی کے ساتھ بھی. اور جو ہے بیسیکلی تو بچی کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے. پولیس میں بھی ریفارم کی ضرورت ہے. پولیس اتنی ایفیشینٹ نہیں ہوتی ایسے کیسز میں، اور پولیس عام طور سے جو ہے وہ پیسہ کھا کر کے خاموش رہنے میں زیادہ بھروسہ اکتفا کر رہی ہوتی بجائے اس کے کہ وہ اس مظلوم کا ساتھ دے. تو تھوڑی سی ڈپارٹمنٹ میں بھی جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ ان کو بھی تھوڑی سی مورل ٹریننگ کی ضرورت ہے. ناٹ لیگلی دے آر ساؤنڈ، پریکٹیکلی دے آر ساؤنڈ، پر ان کی مورل ویلیوز کچھ ڈاؤن ہوئی ہوئی ہیں، جو کہ ایک پارٹ ہونا چاہیے پولیس ٹریننگ کا، جو ان کی مورل ویلیوز ان کو ڈیپلی امبیڈ کریں. ٹھیک ہے. اچھا، اب میں آؤں گی سوسائٹی کی طرف. ٹھیک ہے. سوسائٹی میں ایسا ہو کیوں رہا ہے؟ مطلب آپ یہ بتائیں کہ یہ مسلم سوسائٹی ہے، ہم سب مسلمان ہیں، اسلام کے نام پہ یہ ملک بنا. میں دوسرے ملکوں کی بات نہیں کر رہی، انڈیا میں ریپ ہو رہے ہیں اور دنیا جہان میں ہو رہے ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہی، میں اپنی کنٹری کی بات کر رہی ہوں. بیکاز آئی ایم پیٹریوٹک، مجھے اپنے وطن سے پیار ہے. میرے وطن میں ایسا ہو کیا اس کے لیے مجھے بہت زیادہ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ قصوروار ہم خود. I am not talking about victim blaming. Let me clear that. جو وکٹم ہے اس کو ہمیشہ بلیم کر دیا جاتا ہے. ابھی بھی جب یہ انسیڈنٹ موٹر وے والا ہوا ہے جس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا، پولیس کی کوئی ہائی آفیشلز تھے، آئی تھنک آئی جی تھے، ڈی آئی جی تھے، کون تھے، وہ آ کر کے بیان دیتے ہیں کہ جی یہ پاکستان ہے، آدھی رات کو نکلنا نہیں تھا، اکیلے نکلنا نہیں تھا. آپ نے ڈس ریگارڈ کر دیا کہ بچی کے پاس کیا پتہ کوئی نہ ہو، کیا وہ رات روڈ پہ گزارے؟ آبویسلی اس کو موٹر وے پہ ٹریول کر کے کہیں تو جانا ہے. کیا ہماری بچیاں، ہماری عورتیں ہوٹلس میں سیف ہیں؟ مطلب اگر اس وقت رات کے 1:30 بجے اس کے پاس کوئی جگہ نہیں ہے کہیں اور جانے کی اور اس کو اپنے ہوم ٹاؤن ہی جانا ہے تو جانا ہے، اس کی کوئی مجبوری ہو سکتی ہے. آپ کتنے مزے سے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں آپ کو کسی کو ساتھ لینا، کیا پتا آپ اس کے ساتھ کوئی ہو ہی نہ، تو کیا کسی غیر کو کسی روڈ سے کوئی بندہ بلا کے وہ بٹھا لے کہ آ جاؤ بھائی میرے پاس اس وقت کوئی نہیں ہے، تو وہ اس بندے نے ہی پھر بچوں کو بھی کے ساتھ بھی زیادتی کر دینی ہے اور اس کے ساتھ بھی. آپ کو کیا پتا اسٹرینجر کا کیا ہے حساب کتاب؟ ہر وقت ہر کوئی اویلیبل نہیں ہوتا. تو مطلب یہ کہہ دینا کہ بھائی غلطی ان کی تھی، انڈائریکٹلی تو وہ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ غلطی اس بندی کی تھی. غلطی اس بندی کی نہیں ہے، غلطی اس مائنڈ سیٹ کی ہے کہ جہاں عورت مظلوم بھی ہے، عورت ولنریبل بھی ہے اور عورت قصوروار بھی ہے. کچھ بھی ہو جائے غلطی عورت کی ہے، مرد کو کوئی بلیم نہیں کرتا. تو یہاں پہ جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ، غلطی ہم ماؤں کی. میں ایک ماں ہوں الحمدللہ، میرے 2 بچے ہیں، ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے. لیکن میں اچھی طرح جانتی ہوں مائیں عورتوں کو، مطلب اپنی بیٹیوں کو کس طرح اپ برنگنگ کرتی ہیں اور اپنے بیٹوں کی کس طرح کرتی ہیں. مجھے بہت اچھی طرح پتا ہے کہ کتنا زیادہ ڈفرینس ہے. لڑکی ہوتی ہے، نہیں بیٹا تم لڑکی ہو، عورت ذات ہے، تمہاری عزت پہ بات آ جائے گی، یوں نہ کرو وہ نہ کرو، ادھر بیٹھ جاؤ ادھر بیٹھ جاؤ، فلانی جگہ نہیں جانا، آدھی رات کو نہیں جانا. بچی کو تو آپ نے اتنی ساری پابندیاں لگا دی، اور لڑکا بھلے وہ پوری رات گزار کے صبح گھر ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں. مطلب آپ جب اتنا انفیئر اور انجسٹ ماحول گھر کا رکھیں گی تو پھر پیچھے بیٹھ کے روئیں پھر جب آپ کی بچیاں اللہ نہ کرے ان کو کچھ ہو تو، یا آپ کو خود کچھ ہو تو. آپ نے اپنے گھر کے مردوں کی کیوں نہیں
نہیں تربیت کی. ٹھیک ہے شوہر پہ میں تو سم ایکسٹینٹ میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ عورت کا اختیار نہیں ہوتا. ٹھیک ہے بیٹوں پہ تو ہوتا ہے, مائیں تو بچے پالتی ہیں, اپنے بیٹوں پہ کیوں نہیں پابندی لگاتے؟ آپ نے اپنی بچی کو تو یہ بتا دیا کہ بیٹا تمہاری عزت تمہارے باپ کی عزت ہے, تمہارے بھائیوں کی عزت ہے, تمہارے خاندان کی عزت ہے. آپ نے اپنے بیٹوں کو کیوں نہیں بتایا کہ راہ چلتی ہر لڑکی کی عزت کے رکھوالی تم ہو, صرف اپنی بہن یا اپنی بیوی یا اپنی بیٹی یا اپنی ماں کی نہیں. شہر میں جتنی عورتیں ہیں وہ سب تمہاری ہیں, اور ان سب کی عزتوں کے رکھوالی تم خود ہو. تم نے ان کی عزتوں کی حفاظت کرنی ہے. میرا یہ ماننا ہے اگر ہر ماں اپنے بیٹی کے کو, ٹھیک ہے سرکمسٹینشل ہوتا ہے, کچھ پابندیاں لگانی پڑتی ہیں, اول تو میں کسی پابندی کے قائل نہیں ہوں, لیکن آئی کین انڈرسٹینڈ ڈفرینٹ مائنڈ سیٹس ہوتے ہیں, ڈفرینٹ لوکیلٹی ہوتی ہے. بعض لوکیلٹی ایسی ہوتی ہے کہ مائیں مجبور ہوتی ہیں اپنی بچیوں کو روکتے ہوئے, لیکن اپنے بچوں کو کی بھی تو صحیح تربیت کریں. بیٹوں کی بھی تو بیٹوں کو بتائیں کہ صرف تمہاری بہن کی عزت نہیں ہے, پورے محلے کی, پورے شہر کی, بلکہ پورے ملک کی, پورے عوام کی عورتوں کی عزت تمہاری عزت ہے, ان کی حفاظت تمہاری عزت ہے. میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ اگر آپ نے 50% یوتھ بھی اگر ماؤں نے ایسے اپبرنگ کر دیے کہ جن کا کام ہی عورتوں کی حفاظت کرنا ہے, تو جو ریپسٹ ہوں گے بھی, جو باقی 50% جو رہ بھی جائیں گے, یہ مرد ہی کو کافی ہو. آپ صرف اپنی بہن کے لیے کیوں جو ہے کھڑے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ میری بہن کی عزت ہے, دوسرے کی بہن کی عزت نہیں ہے. ہر بہن کی, ہر بچے عورت کی عزت. اور سب سے آخری بات, آخر یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ عورت کی عزت لٹ گئی؟ مرد کی بھی تو عزت لٹ گئی. اگر مرد ریپ ہو گیا یا اس نے ریپ کیا یا ہوا جو بھی ہوا, اس کی عزت بھی اسی طرح لٹی جس طرح ایک عورت کی لٹی. مائنڈ سیٹ بدلنا پڑے گا. صرف عورت ہی کیوں سفر کرے؟ جہاں مرد غلط ہے وہاں مرد بھی سفر کرے. اور مطلب اللہ تعالیٰ نے یہ بالکل حق سچ ہے کہ اللہ نے مرد کو حاکم بنایا ہے, عورت کو محکوم بنایا ہے. مرد کے پاس ڈیسیشن پاور زیادہ ہے, عورت کے پاس کم ہے. یہ میں ان سب باتوں کو مانتی ہوں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ماں کو اس کی ذمہ داری دی ہے اپنی اولادوں کی تربیت کی, وہ دو طریقے سے کیوں تربیت کرتی ہے؟ وہ اپنے بیٹا کو حد سے زیادہ آزادی کیوں دیتی ہے اور اپنی بیٹی کو حد سے زیادہ پابند کیوں کرتی ہے؟ بس یہیں پہ غلط ہے. اگر عورت کی کوئی غلطی ہے اس پورے سینیریو میں تو یہ ہے کہ اس نے اچھے بچے نہیں تربیت کی, اور کوئی غلطی نہیں. اور وکٹم بلیمنگ پہ میں بالکل اگینسٹ ہوں. آپ کوئی بھی انسیڈنٹ کو, کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس کو کے کپڑوں کو, اس کی ویئر اباؤٹس کو کرٹیسائز کرے. کسی کو حق نہیں ہے. میم اگر دیکھا جائے تو ابھی کچھ دن پہلے کا واقعہ ہے کہ ابھی تو یہ لوگ بلیم کر رہے ہیں کہ عورت کے کپڑے ایسے تھے, عورت کا اس کا ڈریسنگ سٹائل غلط تھا, اس نے ایسی ڈریسنگ کیوں کی, وہ کیوں نکلی. لیکن ایک 8 ماہ کی بچی کا ریپ گھر کے اندر کیا گیا, ایک 5 سال کی بچی کا ریپ 6 ماہ سے کیا لے تھا. کر کے 60 سال کی بڑھیا تک کا ریپ ہوتا ہے, اور اس کو بھی چھوڑیں, مرنے کے بعد بھی نہیں چھوڑتے, گریو سے نکال کے اس کا ریپ ہوتا ہے. مطلب آپ کی زبان کیوں نہیں کام چاہتی جب آپ وکٹم بلیمنگ کرتے ہیں؟ مجھے یہ نہیں سمجھ آتی. مطلب عورت کو عزت کے ساتھ, مطلب اگر وہ دنیا سے چلی بھی گئی اللہ کے حکم سے, تو مرنے کے بعد اس کی عزت لوٹ لی جاتی ہے. اب کیا مطلب مرنے کے بعد بھی جو ہے اب آپ وکٹم کو بلیم کریں گے کہ تم اس قبر میں کیوں لیٹی ہوئی تھی, اور تم نے ایسا وصیت کر کے کیوں نہیں مری کہ میری قبر میں پہلے ایک لوہے کا گرل لگائی جائے تاکہ کوئی ریپسٹ آ کے مجھے ریپ نہ کر سکے. مطلب this is insane. میم وہی بات ہے کہ ایک مینٹیلٹی بن چکی ہے کہ اگر کسی کا ریپ ہوا تو عورت کا قصور ہے, اگر کسی نے ریپ کیا اس میں مرد کی کوئی غلطی نہیں ہے. Okay, ma'am, I have a question.
میم یہ ہے کہ وکٹم بلیمنگ جو ہے جیسے کہ آپ نے خود بات کی نا اس پہ تھوڑی اپنی خود کی بات ہے وہ میں چاہوں گی. یہ ہے کہ وکٹم میں ہم عوام ہیں تو ہماری نظر ایسی صورتحال میں ہماری سورسز پہ ہوگی کیونکہ وہ طاقتور ہے. ہم ان کو دیکھیں گے کہ وہ ہمیں کس طرح جسٹس دے سکتے ہیں, وہ وکٹم کو کس طرح جسٹس دے سکتے ہیں, وہ عوام کو کس طرح سیٹسفیکشن میں دیں گے. تو اگر ہمارے ایسی سچویشن میں ہمارے جو سورسز ہے وہی وکٹم بلیمنگ کریں گے تو پھر جو عوام ہے ان کے بیچ اور یہ سورسز کے بیچ ایک کانفلکٹ تو پیدا ہوگا نا. تو اس بارے میں آپ کہیں کہ ہمیں وکٹم بلیمنگ جو ہے وہ ہم کس طرح بند کر سکتے ہیں؟ آپ کی خیال میں ہم وکٹم بلیمنگ تو ہو رہا ہے وہ تو ہم مانتے ہیں لیکن اس کو ہم بند کس طرح کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم خود سے تو سٹارٹ لے سکتے ہیں لیکن جو یہ ادارے ہیں ان سے ہم کس طرح سٹارٹ لے سکتے ہیں کہ وکٹم بلیمنگ کا کوئی حل نکل آئے وہ بند ہو جائے. دیکھیے میں اداروں کو ڈائریکٹ ہٹ نہیں کرنا چاہوں گی کیونکہ اگر ایک بندہ ایک ادارے کو ریپرزینٹ کر رہا ہے ایون دین وہ ایک بندہ ہے. مطلب وہ بھی ایک انسان ہے, وہ بھی اسی سوسائٹی کا پیدا کیا ہوا اور اسی سوسائٹی میں اپبرنگ ہوا بندہ ہے. اگر ایک پولیس افسر نے یا کسی بھی ایک ادارے کے کسی سربراہ نے یا کسی نے بھی کوئی غلط بات کی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم پورے اس ادارے کو بلیم کریں. اگر ادارے کے ایک نے رشوت لی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پورا پولیس ڈپارٹمنٹ کرا. اگر ہم نے یہ کہا تو ہم نے ان تمام اچھے پولیس آفیسرز کے ساتھ زیادتی کر دی جنہوں نے آج تک کبھی رشوت نہیں کی. بھلے وہ پھر سپاہی ریٹائر ہو گئے, بھلے ان کو پروموشن نہیں ملی ہوئی جسٹ بیکاز کہ وہ رشوت نہیں لیتے ہیں, وہ اس کرپٹ سسٹم کا حصہ نہیں بنے, وہ بیچارے پیچھے رہ جاتے ہیں. لیکن ہم ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں اگر ہم نے یہ کہہ دیا کہ پورا سسٹم کا پورا پولیس ڈپارٹمنٹ کرپٹ تھا. ہم ایسا نہیں کہہ سکتے. اب رہ گئی بات کہ اس کو ہم وکٹم بلیمنگ کو روکیں کیسے. اس کے لیے اگین میں وہی کہوں گی دیکھیں دیکھیں میں بیسیکلی ایک ریڈیکل تھنکر دیکھتے ہیں, ہر ایشو کی روٹ کاز پتا کرتے ہیں تو روٹس کہاں جا رہی ہیں. اب ایک آدمی نے اگر یہ غلط اسٹیٹمنٹ دے دیا جو کہ ایک سیکنڈ آئی نیڈ اے بریک آف 10 minutes. Can you pause اوکے me? میم. یس. سارا اچھا تو آپ کچھ کہنا چاہیں گی اس بارے میں؟ جی میں اس بارے میں کہنا یہ چاہوں گی کہ ہمیں وکٹم بلیمنگ جو ہے اس کو سب سے پہلے بند کرنا ہوگا کیونکہ جو ریپس ہو رہا ہے چلے اس کے بارے میں ہم ایجوکیشن دے سکتے ہیں. پہلے تو یہ ہے کہ سیکس ایجوکیشن جو ہے وہ انسٹیٹیوشن میں بہت زیادہ ضروری ہے, یہ میں خود سمجھتی ہوں کیونکہ بہت زیادہ لوگ کہہ رہے کہ ہمارے کلچر میں نہیں ہے یا ہمارے ریلیجن میں نہیں ہے یا جو یہ ہے یہ ولگر ہے. تو میں یہ نہیں سمجھتی, میں یہ سمجھتی ہوں کہ سیکس ایجوکیشن جو ہے وہ اسکول میں اسٹارٹ ہونے چاہیے ابھی کیونکہ یہ وقت کا جو ہے وہ ڈیمانڈ ہے. تو یہ اس سے یہ ہوگا کہ ایک جو بچہ ہوگا جو لڑکا ہے وہ بعد میں بڑا ہوگا, اس کی اب برنگنگ ہوگی جو لڑکی ہے تو ان دونوں کو ایک ٹائپ کی گرومنگ مل جائے گی نا. جس طرح ہم بالکل اسکولس میں دیکھتے ہیں تو ڈفرینٹ ٹائپ کے سبجیکٹس ہوتے ہیں تو وہ بھی ایز اے سائڈ اگر ہم لے لیں تو وہ اسٹوڈینٹس کی گرومنگ کے لیے بھی ہوتی ہے نا. اب جو ہے گیم کلاس ہو گیا یا میوزک کلاس ہو گئی تو اس ٹائپ کے کلاسز جو ہے وہ بھی تو ایک مطلب کے لیے انہوں نے رکھی ہے. تو یہ کلاس جو ہے سیکس ایجوکیشن کلاس جو ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, خاص کر ہمیں چاہیے کہ ہم 6th grade سے یہ اسٹارٹ کریں اور پھر جو ہے اس کو کنٹینیو رکھے کیونکہ یہ جو ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. بچوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ یہ ہے کیا. ایک تو ہے یہ ہماری سوسائٹی میں اس چیز بات ہی نہیں ہے. اگر بچے کو سٹارٹ سے ہی اس چیز پہ ہم تھوڑا ایجوکیٹ کریں, اس کو سمجھائیں کہ یہ ہوتا کیا ہے یا کس طریقے سے اس کو خود کو پروٹیکٹ کرنا ہوگا یا اس پورے قصے کے بارے میں ہم اس کو پہلے سے ایجوکیٹ کریں تو شاید وہ بعد میں جو ہے خود کو ایک اچھا اور پہلے سے زیادہ سمجھدار سمجھ سکے. بالکل
ایٹ لیسٹ گرلس کو اس بارے میں گائڈ کرنا چاہیے کہ گرلس کس طرح اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتی ہیں، کس طرح وہ اس چیز سے اوور کم کر سکتی ہیں، کیونکہ گرلس کے لیے یہ بہت جی مشکل ہو میم. جاتا ہے جب ان کو وکٹم بنایا جاتا ہے اور پھر انہیں کو بلیم کیا جاتا ہے. جی ویلکم بیک میم. Some ویلکم بیک emergency, میم. I need to go somewhere. There's an emergency in my neighborhood. So, can we have a second session with this? Yes, ma'am, definitely. Thank you so much for your time. And you are such an inspiration to our young generation. And جو آپ نے باتیں کی وہ بہت زیادہ افیکٹو تھی. آئی تھینک ہوپ یو کہ سو ہمارے مچ. جو سوشل میڈیا کے ویورز ہیں وہ اس سے ضرور کچھ نہ کچھ حاصل کر کے جائیں گے. سو آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو یو کہ آپ نے ٹائم نکالا But would you like to اور continue with ہمارے this? ساتھ. Let's wait for انشاءاللہ the میم، انشاءاللہ تھینک میم یو. آپ سے ہم ضرور بات کریں گے. اچھا آپ میم کا جو ہے وہ سیشن کلوز کر دیں. اچھا تو یہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ سیکس ایجوکیشن جو ہے وہ انسٹیٹیوشنز میں ضرور ہونے چاہیے. اب ٹائم ہے کہ ہم اس کو سٹارٹ کریں اور یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے. تو آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گی؟ میرے خیال میں تو گرلس کو میرے خیال میں صرف گرلس کو نہیں سکھانا چاہیے، ہمیں بوائز کو بھی سکھانا بالکل چاہیے کہ انہیں کیسے گرلس کی عزت کرنی چاہیے، کیسے بالکل انہیں ہر چیز کو لے کے چلنا چاہیے، انہیں دوسروں کی باقی عورتوں کو ان کو بھی ان کی عزت کا خیال کرنا چاہیے، ان کی عزت کو بھی اپنی عزت سمجھنا چاہیے. اگر بالکل اسلام یہ عورت کو پردہ کرنے کا حکم دیتا ہے تو ساتھ میں مرد کو اپنی نگاہ نیچی رکھنے کا بھی حکم دیتا ہے. مرد بالکل صرف عورت کو یہ نہیں ہے کہ اسلام نے صرف عورت کو ریسٹرکٹ نہیں کیا اس بات کے لیے کہ آپ اپنے خود کو کور کرو، ٹھیک ہے وہ بات ٹھیک ہے، لیکن ساتھ میں مرد کو بھی نگاہ نیچی رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. اگر عورت ایسے نکل رہی ہے تو مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی نگاہ نیچی رکھے. اس کو بھی وہ بالکل حکم ہے، وہ کیوں بالکل نہیں رکھتا؟ وہ اس چیز کا بلیم خود پہ کیوں نہیں لیتا جب وہ غلط کرتا ہے؟ ہمیشہ عورت کو کیوں غلط کہا جاتا ہے؟ ہمیشہ عورت کو کیوں کہا جاتا ہے کہ آپ ٹھیک نہیں ہیں، آپ نے غلط کیا، آپ نے یہ ڈریسنگ کیوں کی؟ ایون آپ یہ دیکھ لو سارا کہ چلے وہ کہتے ہیں کہ عورت کور رہے. میں پرسنلی اپنی بات کروں تو میں بھی نکلتی ہوں، میں ایسے ہی نکلتی ہوں جیسے میں اس وقت ہوں، لیکن مرد پھر بھی گھورتا ہے، وہ پھر بھی گھورنے سے باز نہیں آتا، وہ پھر بھی اپنی نظروں کا نشانہ بناتا ہے عورت کو، وہ پھر بھی اسی طرح بہیو کرتا ہے جیسے وہ ایک ویسے عورت کو دیکھ کے بہیو کرتا ہے. اور یہ بہت عام ہو چکا ہے اسپیشلی ہماری سوسائٹی میں. اور پھر اینڈ پہ جب کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے تو اینڈ پہ بلیم کس کو دیا جاتا ہے؟ صرف عورت بالکل قصوروار ہے، عورت کا قصور تھا، عورت نے یہ کیا، عورت نے وہ کیا، کیوں کیا، وہ کیوں نکلی؟ آپ یہ دیکھ لو، آج ہی ہمیں ایک نیوز پتہ لگی کہ ایک لڑکی کو ہیرس کیا گیا جب وہ اس چیز کی رپورٹ لکھوانے گئی پولیس اسٹیشن، تو وہاں کے سب انسپیکٹر نے اس گرل کا ریپ کیا. جب ہمارے بالکل وہ پروٹیکٹرز یہ کر رہے ہیں تو ہم کس سے پروٹیکشن مانگیں؟ ہم کس سے جا کے کہیں کہ ہمیں پروٹیکشن دو، ہمیں اس چیز کا انصاف دلاؤ؟ وکٹمز کو کون انصاف دے گا جب وہ انصاف کرنے والے ہی ہمارے ساتھ زیادتی کریں گے؟ تو بالکل آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے. یہ سارا ہے کہ یہ بہت زیادہ افسوسناک واقعہ ہوا ہے کہ جو لڑکی تھی اس کا انسپیکٹر نے ہی ریپ کر دیا نا. تو یہ بہت زیادہ افسوسناک واقعہ تھا اور یہ بہت زیادہ جو ہے سوالات اٹھاتے ہیں. ہمارے جو سورسز ہیں، ہمارے ادارے ہیں، ان کے اوپر یہ سوالات اٹھا رہے ہیں کہ یہ کیوں پیش کیوں آیا. اس ادارے ایسے بندے کی جرت کیسے ہوئی کہ وہ ایک لڑکی جس نے کمپلینٹ فائل کر لی اور پھر اسی لڑکی کے ساتھ ریپ کیا انسپیکٹر نے. تو یہ بہت زیادہ افسوسناک واقعہ ہے اور یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ سوالات اب اٹھا بھی رہے ہیں نا کہ ہم اب کدھر جائیں. چلیں روڈز پہ ہم سیف نہیں ہیں، گھر میں ہم سیف نہیں ہیں، اپنے دفتر یا اپنے یونیورسٹیز کالج اسکول میں ہم سیف نہیں ہیں. تو چلے پولیس اسٹیشن اور یہ جگہ تو ہے ہی انصاف کے لیے. تو اگر انصاف کے جو دروازے ہیں ادھر ہی وکٹمز کو
انصاف نہ ملے بلکہ اور بھی زیادتی کا نشانہ بنائے، تو یہ ایک بہت بڑا سوال اٹھتا ہے پورے ملک کے لیے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے ایسا سوسائٹی کہ ہم اب اس کو کیسے روک سکے. بالکل مطلب ایک چیز، ایک انسان جس کے پاس ہم نے انصاف کے لیے جانا ہے، وہی انسان جب ہمارے ہمارے ساتھ ایسا کرے گا، ہمیں خود زیادتی کا نشانہ بنائے گا، تو ہم کس سے انصاف مانگیں گے؟ ہم کس سے جا کے بالکل سوال کریں گے کہ ہمیں اس چیز کا انصاف دیا جائے؟ ہماری عزت خراب کی جا رہی ہے، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں کہتا. بالکل. اچھا، آپ کو ہماری ویورز کے کامنٹس نظر آ رہے ہیں؟ اگر ان میں کوئی ہم سے کوشچن کرنا چاہ رہے تو ہم ان کے کوشچنس کو ایلیبوریٹ کر سکتے ہیں. جی، اینی کوشچن فرام یور سائڈ ایوری ون؟ اچھا آئی تھنک کسی کا ایک کوئی سوال نہیں ہے ابھی تک. اچھا اور میرے ایک خیال یہ سے تو بات ہے، جی جی بولیں. ایک یہ میں کہنا چاہوں گی کہ ہمیں جو ہے ایز اے فیمیل میں خود یہ ریکمینڈ کروں گی کہ اب جو ہم ہیں ہم اپنی پروٹیکشن کے لیے خود آگے بڑھیں گے، کیونکہ نہ ہمیں جو ہے پولیس پہ اعتبار ہے، نہ ہمیں کسی اور جو ادارے ہیں جو اس کام کے لیے بڑھ رہے ہیں، ہمیں ان پہ کوئی ٹرسٹ نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے ابھی تک کوئی ایسا کارنامہ دیا ہی نہیں ہے کہ جو گورنمنٹ کہہ رہی کہ سیلز بن رہے ہیں یا ہر پولیس اسٹیشن میں ریپ کیسز کے لیے الگ سیل بنایا جائے گا. تو ابھی تک ہم نے کوئی ایز سچ رزلٹ نہیں دیکھا جس پہ ہم یقین کر سکے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہر لڑکی کو چاہیے کہ وہ اپنی پروٹیکشن خود کرے. اپنی پروٹیکشن کے لیے وہ بہت طریقے ہیں جو وہ خود کر سکتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ مارشل آرٹ جو ہے وہ اب ضرورت ہے، وہ ہمیں سیکھنا چاہیے. یہ ہے کہ بہت سے لوگ اس کو فنی کہیں گے یا کچھ طریقے سے بھی لے جائے یا کسی اور سینس میں لے جائے، لیکن یہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ مارشل آرٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے، وہ ہر لڑکی کو سیکھنا چاہیے. کیونکہ اب یہ ہے کہ چلے آپ رات یا شام 6 بجے کے بعد گھر سے نہیں نکلیں گے، تو جب آپ صبح نکلیں گے، دوپہر کو نکلیں گے، تو اس وقت بھی تو آپ کے ساتھ زیادتی ہو سکتی ہے. اس میں آپ کیا کریں گے؟ تو یہ ہے کہ آپ خود کو مینٹلی پریپیئر رکھے ہر وقت کے لیے. کسی بھی لمحے کے لیے آپ یہ نہ سوچے کہ آپ سیف ہیں یا آپ کے ساتھ کچھ ہو نہیں سکتا. تو ایک آپ مینٹلی پریپیئر رہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، کس طریقے سے خود کو سنبھالنا ہے. اور یہ ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے پریکاشنز ہیں، میں خود یہ فیس بک پہ دیکھتی رہتی ہوں کہ اب جو ہے لوگ جو ہمارے ماشاء اللہ سے یوتھ ہیں وہ ڈفرینٹ طریقے نکال رہے ہیں کہ کس طرح ایک بندہ خود کو چھوٹے چھوٹے طریقوں سے سیف رکھ سکتا ہے. تو ان کو اپلائی کرے اور خود کو سیکیور رکھے، نہیں خود کو سیف رکھے. خود کی پروٹیکشن اب ہماری خود کی ذمہ داری ہے نا. اب یہ بھی ہے کہ اب ہم روڈ پہ چلیں گے تو ہم پولیس کا انتظار تو اس ٹائم نہیں کر سکیں گے. تو یہ ہے کہ ہم خود چلے. یہ پیپر اسپرے جو ہے اس کے بارے میں یہ بھی اچھی آپشن ہے. پھر جو اپنے ساتھ آپ خود اپنے پرس میں جو ہے تو کچھ رکھ سکتے ہیں، ایسے شارپ چیز جو وہ رکھ سکتے ہیں کہ آپ امیڈیٹ اٹیک جو ہے وہ کر سکے اس سے. اس کے علاوہ جو ہے آپ کو کچھ یہ مارشل آرٹ سیکھنے چاہیے، کچھ اس طرح آپ خود کو مینٹلی پریپیئر رکھے. طریقے ہیں کہ جس سے ہم کچھ حد تک خود کو سیکیور کر سکتے ہیں، سیف رکھ سکتے ہیں. سارا دیر از اے کمنٹ کہ وار اگینسٹ ریپ آپ لوگ بیسک ایشو ڈسکس کریں، نہ کہ پولیس وغیرہ پہ بلیم کریں. تو میرے خیال میں ہمارا جو شاہین پاکستان کا پلیٹ فارم ہے، ہم نے بہت آواز اٹھائی ہے اس کے خلاف. ہم نے اس کے خلاف ایک ٹویٹر پہ ٹرینڈ کیا، ہم نے انسٹاگرام پہ لائیو سیشنز کیے، آج ہمارا یہاں پہ فیس بک پہ لائیو سیشن چل رہا ہے. آئی تھنک یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس پہ بات کرنا ہر ایک کے لیے آسان نہیں ہوتا. یہ ورڈ بالکل بولنا ہی ایک لڑکی کے لیے کانپنے جیسا ہوتا ہے. اس کے لیے اس لفظ کو اپنی زبان سے ادا کرنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے. تو ہم نے اس بالکل چیز کے لیے بہت آواز اٹھائی ہے، اور اس کے بعد ہم ماشاء اللہ ہمیں بہت اچھا رسپانس بھی ملا ہے. ہمیں اس کے بعد ہمیں پتہ چلا ہے جو بھی. لیکن مین تھنگ یہ ہے کہ
صرف ہمارے آواز اٹھانے سے کچھ نہیں ہوگا. جب تک ایک ریپسٹ کو سزا نہیں دی جائے گی، جب تک اسے دردناک سزا نہیں دی جائے گی، یہ سب ختم نہیں ہوگا. بالکل. ایک یہ بات بھی ہے کہ ہم اپنے ادارے کو بلیم نہیں کر رہے، ہم کسی ادارے کو بلیم نہیں کر رہے، ہم بلکہ ایز اے پاکستانی ہم پیٹریوٹزم کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور ہم اپنے ادارے جو ہیں ان کے ساتھ ہم بہت سپورٹ کر رہے ہیں، ان کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں. ہم اب کسی ادارے پہ کوئی کوشچن ریز نہیں کر رہے، ہم یہ کہہ رہے کہ وہ کچھ کرے اس معاملے میں. ہم اس ایک پولیس جو ہے، جو ایک آفیسر ہے، ہم اس کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اس نے کیوں لڑکی کا ریپ کیا، یا ہم جو ایک سی پی او ہے، ہم اس کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اس نے وکٹم بلیمنگ آن دا اسپاٹ کیوں کی. کیونکہ وہ ٹائم چلے اس نے کہا کہ میں نے صرف فیوچر کے لیے اس کو کہا، یا میں نے اس سینس میں نہیں کہا. ٹھیک ہے، بالکل پریکاشن کے لیے اسے یہ بتانا چاہیے تھا، لیکن وہ ٹائم اس چیز کے لیے سوٹیبل نہیں تھا، کیونکہ جو عوام تھے ان کی نظر اس ٹائم ان پر تھی کہ وہ کیا کہیں گے، ان کا ریئیکشن کیا ہوگا، وہ کیا پریکٹیکلی کیا کریں گے. تو اس ٹائم کے لیے یہ بالکل ٹھیک نہیں تھا. پریکاشنز آپ پورا سال دے سکتے ہیں، آپ اس کے بعد دے سکتے تھے، آپ ڈفرینٹ پروگرامز رکھ سکتے تھے جس میں آپ عوام کو سمجھا سکتے تھے، پریکاشنز دے سکتے تھے. تو وہ ٹائم اس چیز کے لیے تھا نہیں. پھر وار اگینسٹ ریپ جو ہے وہ ہم سب لڑ رہے ہیں آلریڈی، اس میں ہم سب حصہ ڈال رہے ہیں. ہم ایسا جو ہمارا یہ آرگنائزیشن ہے شاہین پاکستان، تو ہم اس کے لیے لڑ رہے ہیں، ہم جتنا ہم سے ہو سکتے ہیں. ہم سے یہ ہوا کہ ہم نے ٹویٹر پہ ٹرینڈ چلایا ہے، ہم نے اس پہ بات کی، ہم نے سوشل میڈیا پہ آ کے اس سے بات کی، ہم ڈفرینٹ طریقوں سے اس پہ انشاءاللہ جو ہمارے ڈفرینٹ لیڈز ہے اس میں ہم ایکٹیویٹیز بھی کریں گے، اور اس پہ ہم پریکٹیکلی کام بھی کریں گے. لیکن یہ صرف ہمارا کام تو نہیں ہے نا، یہ تو انڈیویجولی سب کا کام ہے کہ وہ خود اس کے لیے، اس کام کے لیے آگے بڑھے اور اس کے بارے میں کچھ کرے. پھر یہ بھی ہے کہ چلے ہم انڈیویجولی بھی کریں گے، لیکن جو ہمارے ادارے ہیں تو وہ جو پروٹیکشن کے لیے ہے، وہ تو بنائے گئے پروٹیکشن کے لیے ہے. تو اگر وہ ہمیں اس ٹائم پروٹیکٹ نہیں کریں گے تو پھر کس ٹائم پروٹیکٹ کریں گے؟ تو یہ ان پہ کوشچن ریز کرنا نہیں ہے، یہ صرف ان کو بتانا ہے کہ عوام جو ہے وہ اس سچویشن میں، کہ سوسائٹی بہت زیادہ گر چکی ہے اس ریپ کیسز میں، بہت زیادہ کیسز بڑھ رہے ہیں روزانہ. تو وہ کچھ کرے ابھی کہ وہ عوام کو کچھ سیٹسفیکشن دے، تاکہ وہ ہو عوام کو تسلی مل جائے. یہ ہے کہ اب ریپ کیسز جو ہے ڈفرینٹ روز میں دیکھتی ہوں تو روز کہیں نہ کہیں سے کیسز جو ہے وہ آ رہے ہیں، روز بڑھ رہے ہیں. روزانہ جو ہے 7 سے 22 بچوں کا ریپ ہوتا ہے، لڑکیوں کا ریپ ہوتا ہے. تو یہ آپ گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں. تو یہ کیسز روز، یہ صرف وہ ہے جو رجسٹرڈ ہو رہے ہیں، جو ایف آئی آر میں ہمیں پتہ چل رہا ہے. اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ کیسز ہو رہے ہیں جو پولیس اسٹیشن تک نہیں پہنچ سکتے، جو سوشل میڈیا تک نہیں پہنچ سکتے. تو وہ تو ہم ان کو تو ڈسکس ہی نہیں کر رہے نا. تو یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ پل رہے. ہر لڑکی جو ہے وہ ڈر رہی ہے کہ میں رات کو خود یہ اتنے زیادہ کیسز دیکھتی ہوں. تو کل جب میں صبح اٹھ کے یونیورسٹی جاتی ہوں تو میرے پاس اب اپنی گاڑی تو نہیں ہے نا، میں یہ پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے وہ یوز کرتی ہوں. تو مجھے ڈر تو لگتا ہے نا. پہلے میں چلے کیسز تھوڑے کم تھے تو میں تھوڑی سیف فیل کرتی تھی اور اچھی سے نکل جاتی تھی. لیکن ابھی جو ہے، ابھی تو کوشچنز ہم خود پہ ریز کریں کہ اب ہم کس طرح گھر سے نکلے، ہم ٹیکسی یوز کریں یا ہم بس کریں. بس میں بھی ہیراسمنٹس ہو رہی ہے نا. تو یہ ہے کہ اس پہ ہم اداروں سے یہ ایکسپیکٹ کریں کہ ہر بندہ ڈر چکا ہے. اگر وہ لڑکی ہے، بچی ہے، ماں باپ ہے، لڑکا ہے یا مرد ہے، تو وہ سب ڈر چکے ہیں. تو یہ ہے کہ ہمارے اب اس ڈر کے لیے وہ کوئی نہ کوئی حل تو نکالیں گے نا. سارا دیر از اے کوشچن کہ بیسک وجہ کیا ہے ریپ کی. آپ میرے خیال میں جو ہے، میرے خیال میں جس طرح بیسک وجہ اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے تو اگر سوسائٹی کو دیکھا جائے تو سوسائٹی بیسک وجہ جو ہے عورت کو قرار دیتی ہے. عورت کی ڈریسنگ، عورت کا جو یہ ہے اس کا سٹائل، مطلب اگر وہ فیشن کرتی ہے، وہ دوپٹہ نہیں لیتی، وہ پردہ نہیں کرتی، تو مینلی اس چیز کو کہا جاتا ہے. لیکن اگر ہم سیکنڈ وے میں دیکھیں تو ایک مرد کی مینٹالٹی، آج کل ایک مرد کی مینٹالٹی اتنی خراب ہو چکی ہے. مطلب
وہ اسے ایک انسان سے ایک درندہ بننے میں دیر ہی نہیں لگتی. وہ ایسے عورت کو جھپٹتا ہے کہ اس کو کسی قابل نہیں چھوڑتا. کیوں؟ بیسک بیسک وجہ دیکھی جائے تو اگر ہم مرد کی مینٹالٹی کو دیکھیں تو بس اس سے برداشت نہیں ہوتا یا جو بھی ہے، لیکن اس کو خود پہ کنٹرول ہونا چاہیے. وہ کیوں خود پہ کنٹرول نہیں کرتا؟ اسے ایک 8 سال کی یا 5 سال کی یا 8 ماہ کی بچی کا ریپ کرتے ہوئے ذرا ڈر نہیں لگتا، اسے خوف خدا نہیں آتا کہ میں یہ کیا کرنے جا رہا ہوں، اس کے دل میں ذرا بھی خوف نہیں آتا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو منہ دکھانا ہے. کبھی نہیں. وہ کر گزرتا ہے اور اس کا انجام اس کے بعد صرف اس عورت کو بھگتنا پڑتا ہے. بالکل نہیں، آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے. یہ کہ ریپ کیسز کیوں ہو رہے ہیں، کوشچن یہ ہے. تو یہ ہے کہ یہ ایک وجہ سے تو نہیں ہو رہے نا، ڈفرینٹ وجہ سے یہ ہو رہے ہیں. یہ ہے کہ چلے آپ ایک جگہ پہ یہ کوشچن ریز کرتے ہیں کہ ہم لڑکیاں جو ہے، عورت جو ہے وہ ولگر کپڑے پہن رہی ہیں، یا وہ گھوم رہی ہیں، یا وہ پارٹیز میں جاتی ہیں، ایونٹس میں جاتی ہیں، یا یونیورسٹیز جو ہے اس میں بے حیائی پھیل گئی ہے. چلے ان کا جو بیسک آنسر اس کوشچن کا ہے، وہ زیادہ تر لوگ یہی دیتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ بے حیا ہو گئی ہے، اس لیے اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. تو میں یہ پھر ان سے یہ کوشچن کروں گی کہ پھر وہ جو 7 منتھس کی بچی ہے، جو 5 سال کی بچی ہے، جو 9 سال کی بچی ہے، جو 14 سال کی بچی ہے، اس کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ وہ تو اسکول سے گھر اور گھر سے اسکول جاتی ہے نا، تو اس کے ساتھ ریپ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ کوشچن میں ان سے ضرور کرنا چاہوں گی کہ چلے ہم تو لڑکے، ہم یونیورسٹیز جاتے ہیں، ہم کام کے لیے جاتے ہیں، ہم ایونٹس جاتے ہیں، ہم کپڑے غلط پہن لیتے، ہمارے ساتھ اس لیے ہوگا، لیکن یہ بچوں کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ تو یہ ایک کوشچن ہے. پھر دوسرا کوشچن یہ کہ یہ لڑکیوں کے ساتھ نہیں ہو رہا. آپ ریکارڈ چیک گوگل اپنی نیوز کو دیکھ لیں، اپنی میڈیا تو اس پہ آپ کو بہت زیادہ کیس لڑکوں کی بھی مل رہے ہیں. 5 سال سے 18 سال تک لڑکوں کے ساتھ ریپس ہو رہے ہیں پاکستان میں، انڈیا میں نہیں، نہ کسی اور ملک میں، بالکل. بلکہ پاکستان میں لڑکوں کے ساتھ بھی ریپس ہو رہے ہیں. تو ان کے ساتھ کیوں ہو رہے؟ یہ ایک مینٹیلٹی بن چکی ہے. ایک یہ ہے کہ ہم جو ہے چلے، یہ میں بلیم نہیں کرتی کہ مردوں کی غلطی ہے، نہیں، کیونکہ بہت زیادہ مرد جو ہیں وہ اچھے بھی ہیں، بہت زیادہ لڑکے جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے چل رہے ہیں، وہ اچھے ہیں، وہ لڑکیوں کی پروٹیکشن کرتے ہیں. بلکہ میں نے اس طرح کے بہت زیادہ کیسز بھی دیکھے ہیں جہاں پہ لڑکوں نے اپنی زندگی گنوا دی ہے لڑکیوں کی پروٹیکشن میں، کیونکہ وہ روڈ پہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی اور وہ ان کو بچا رہے تھے، اور اسی میں ان کی زندگی چلی گئی. تو اس طرح کے مرد بھی ہمارے سوسائٹی میں ہیں. لیکن جو یہ کچھ مرد ہیں جن کی وجہ سے یہ ریپ کیسز بڑھ رہے ہیں، تو ان کی وجہ سے ہم مردوں پہ بھی بلیم نہیں لگا سکتے نا. لیکن یہ ہے کہ کوشچن یہ ہے کہ ہم اس کو روکے کب، کیسے اب یہ. تو یہ ہے کہ لاز جو ہیں وہ اس میں بہت بڑا رول پلے کر سکتا ہے. یہ ہے کہ ریپ کے لیے جو ہے بہت زیادہ سخت قانون بننا چاہیے کہ ہر بندہ جو ہے وہ اس سے ڈر سکے. جو ہم یہ ٹرینڈ چلا رہے ہیں کہ ہینگ دا ریپسٹ، یا ان کے ساتھ بہت زیادہ برا کرے کہ جو وہ جو ہے دوسروں کے لیے عبرت کا نشانہ بن سکے، تو یہ ہم اسی لیے کہہ رہے ہیں نا کہ لوگ ڈر جائیں اس سے. اب کیا ہو رہا ہے، ہمارے جو لوکل یا ٹپیکل لوگ جو ہے جو یہ ریپ کر رہے ہیں، ریپسٹ ہیں، ان کے دماغ میں ایک بات بیٹھ چکی ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چلے ہم نے ریپ کر دیا اور پتہ چل بھی گیا تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، ہم جو ہے بچ جائیں گے آخر میں، یا 7 سال کی جو سزا ہے وہ اسپینڈ کر لیں گے ہم جیل میں اور پھر نکل جائیں گے، یا اس کے علاوہ جو ہے وہ کہیں گے ہم بھاگ جائیں گے، پتہ نہیں چلے گا. تو ان کی سائیکی اس طرح بن چکی ہے. اس لیے ہر بندہ جو ہے وہ کانفیڈنٹ ہوتا جا رہے ہے اس چیز میں نا کہ چلے کچھ نہیں ہوتا، کر لیتے ہیں، بھاگ جائیں گے، پھر 1-2 مہینے بعد لوگ بھی خاموش ہو جائیں گے، یا کچھ نہیں ہوگا، وکٹم تو ویسے بھی بلیم ہو جائے گا تو وہ تو اور بھی خاموش ہو جائے گا، میرے پیچھے کچھ نہیں بولے گا یا میرے ساتھ کچھ نہیں ہوگا. تو یہ کہ ہم جو ہمارا گورنمنٹ ہے ان کو یہ چاہیے، ہم یہ ایڈوائس دے سکتے ہیں، یہ ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ وہ جو ہے اس چیز کو سیریس لے، اس
اس کے لیے کوئی لا جو ہے وہ امپلیمنٹ کرے, بنائے نہیں, کیونکہ لاسٹ ایئر بھی جو ہے لا زینب کیس کے بعد جو ہے اس کے بعد لا جو تھی وہ امپلیمنٹ ہوئی تھی, لیکن اب کیوں ایک سال بعد ہم کیوں اسی چیز پہ اتنے زور سے پھر کیوں بول رہے ہیں, ہمیں موقع کیوں دیا جا رہا ہے؟ لا تو امپلیمنٹ ہوئی تھی, اس پہ یہ لوگ کیوں کام نہیں کر رہے ہیں؟ تو یہ بھی ہے, ایک یہ بات بھی ہے کہ چلے پھانسی کی جو سزا ہے وہ دی بھی جاتی ہے, جو کورٹ میں پھانسی کی سزا ایک بندے کو دی جاتی ہے تو اس میں یہ بات آ جاتی ہے پھر یہ کہ اس کو پھانسی ایک دن دی جاتی ہے اور پھر جو ہے وہ ایکچولی جو ہے اس میں بہت زیادہ دن یا سال گزر جاتے. تو آپ یہ کام نہ کرے. آپ نے اگر کورٹ میں کہا ہے کہ اس بندے کو پھانسی اسی ہفتے دی جائے تاکہ اتنے زیادہ ریپسٹ جو پکڑے جاتے ہیں تاکہ ان کی سب کی کو پھانسی دی جائے تاکہ سوسائٹی جو ہے وہ دیکھ سکے اور اس سے ڈر جائے. بالکل میرے خیال میں کہ ریپسٹ کو, اگر میں کہتی ہوں کہ پاکستان میں اگر ایک ریپسٹ کو بھی سخت سے سخت سزا دی جائے نا, تو اس کے بعد ہر کوئی بھی انسان ایسا کرنے سے پہلے ضرور وہ کانپے گا, وہ ضرور سوچے گا کہ مطلب اس کے ساتھ اگر اس کو سزا دی گئی تھی تو اسے بھی سزا دی جائے گی. اوبویسلی اس کے دل میں اس بات کا ڈر ہوگا. اس کو اگر ایک بات جس طرح وہ چھوٹی سی بچی کو, ابھی جو مروا کا کیس تھا, 5 سال کی وہ چھوٹی سی بچی, اور ایک تو اس کے ساتھ زیادتی کی گئی, اس کے بعد اس کو گرم پانی سے جلا دیا. مطلب اس کے دل میں, اس انسان کے دل میں اتنا سا بھی خوف نہیں آیا, ذرا سا اس کا دل نہیں دہلا. مطلب اس نے کیسے کر دیا یہ کہ اس نے اسے زندہ جلا دیا. اتنا دردناک واقعہ. اور ہم صرف کیا کر سکتے ہیں, ہم بول لیتے ہیں. ہمارے پاکستان میں آواز اٹھائی جاتی ہے, بولا جاتا ہے, لا پاس ہوتا ہے, بل پاس ہوتا ہے, لیکن سزا نہیں دی جاتی. کیوں نہیں دی جاتی؟ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا ایسا کریں کہ ایک ریپسٹ کو سزا دی جائے اس کو. اور سیکنڈ تھنگ میں یہ کہوں گی کہ پیرنٹس کو چاہیے وہ اپنے بچوں کو سکھائیں, کیونکہ صرف یہ نہیں ہے کہ باہر سے ریپ ہو رہے, گھر میں اندر چاچو ماموں کسی پہ ٹرسٹ نہ کریں, کسی پہ بھی ٹرسٹ نہ کریں. کسی بچوں کو بالکل ان کے پاس نہ بیٹھنے دیں. ٹھیک ہے, انہیں بچوں کو یہ سکھائیں کہ کوئی اگر آپ کو ٹچ کرے, کوئی آپ کو کسی طرح سے بھی کچھ بھی کہے, تو آپ نے سب سے پہلے آپ کو خود کو مطلب پیرنٹس کو جا کے بتانا ہے. انہیں یہ سکھائیں کہ اس چیز کو وہ کیسے آ کے اوور کم کریں, اس چیز کو کیسے وہ ہر چیز ایکسپلین کریں آ کے اپنے پیرنٹس کو بچے, تاکہ جو ہے بچوں میں یہ سینس ہو. ظاہر سی بات ہے ایک انسان کو فیل ہو جاتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, بہت اچھے سے اس کو پتا لگ جاتا ہے. اس لیے بچوں کو اسپیشلی اس چیز کے بارے میں سکھائیں کہ اگر کوئی چاچو ہے, ماموں ہے, کوئی بھی, اس پہ وہ بچے ٹرسٹ نہ کریں. اگر کوئی وہ اس طرح کرے تو وہ آگے سب سے پہلے اپنے پیرنٹس کو بتائے. بالکل یہ چیز ہے کہ ہمیں سب سے پہلے پیرنٹس کو ہمیں کانفیڈنس میں لینا چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو سمجھائیں اس چیز کے لیے, ان کو پروٹیکٹ کرے. اور اپنے گھر میں بھی اب پروٹیکشن ضروری ہے, کیونکہ چاچو ماموں اور ایون باپ بھائی کے کیسز بہت زیادہ آ چکے ہیں نا, کہ یہ بھی ہے. تو یہ ہے کہ ہمیں چاہیے بینگ مدر, بینگ اے سسٹر, ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو پروٹیکٹ کریں اپنے گھروں میں بھی باہر میں بھی. پھر میں نے بہت زیادہ کیسز یہاں پہ یہ بھی دیکھا کہ ہم شام کو اگر واک کے لیے جاتے ہیں یا ہم دن کو واک کے لیے چلے جاتے ہیں, تو ہم نے بہت زیادہ بچوں کو ایسے دیکھا ہے, لڑکیوں کو دیکھا ہے کہ وہ بہت زیادہ چھوٹے ہوتے ہیں, 3-4 سال یا 5 سال کے بچے ہوتے ہیں, اور وہ روڈ پہ ایسے گھوم رہے ہوتے ہیں یا پارک میں اکیلے چلے جاتے ہیں, یا وہ تو جو یہ مردوں کے پارکس ہوتے ہیں تو ان میں تو بچوں کو الاؤ کیا جاتا ہے, تو اس میں یہ بچے ہوتے ہیں نا. تو یہ ہے کہ یہ بھی بہت زیادہ ارسپانسبلٹی کا مظاہرہ کر رہے ہیں پیرنٹس کے, ان کو ایسی سچویشن میں تو بالکل نہ چھوڑنے دینا, کیونکہ یہ بہت زیادہ جی. تو ابھی یہاں پہ ایک انسان نے مطلب کوئی ہے, انہوں نے سوال کیا ہے کہ باپ بیٹی کا ریپ کرتا ہے وجہ. تو اب آپ خود سوچ لیں کہ اگر جو لوگ اس چیز کو عورت کا قصوروار ٹھہراتے ہیں, تو یہاں پہ کیا بیٹی کی غلطی تھی؟ بات مرد کی مینٹالٹی کی ہے
یہ وہ کس طرح سوچتا ہے. بات مرد کی ہے کہ وہ اس کی وہ اتنا درندہ بن چکا ہے کہ اس نے اپنی بیٹی کو اس چیز کا نشانہ بنایا. تو بہت افسوسناک بات ہے, بہت دردناک بات ہے کہ ایک باپ بھی اپنی بیٹی کو نہیں چھوڑ رہا. تو ہمارے جو پروٹیکٹرز ہیں وہ ہمارے ساتھ ایسا کر رہے ہیں, تو ہم کیا کریں؟ اس تو پہ اس میں کا ایک واحد حل بات تو یہی یہ ہے کہ لڑکی خود اسٹرانگ بنے, خود اپنے آپ کو پروٹیکٹ بالکل کرنا سیکھے. بالکل, اس پہ یہ ایک بات کہنا چاہوں گی کہ ریپسٹ جو ہیں وہ انسانیت سے گرا ہوا شخص ہوتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ میری بیٹی ہے یا یہ کسی اور کی بیٹی ہے. اگر کسی شخص میں انسانیت ہوتی تو وہ دوسری بچی جو ہے اس کو بھی اپنی بیٹی کی طرح مانتا نا. وہ دیکھتا کہ میں اس کو ریپ کر رہا ہوں, میں اس کو زیادتی کا نشانہ بنا رہا ہوں, تو میری بھی تو گھر میں بیٹی ہے نا, میری بیوی ہے, میری ماں ہے, میری بہن ہے, تو وہ یہ دیکھے گا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ریپسٹ جو ہے اس کا کوئی ریلیجن نہیں ہوتا, اس میں کوئی انسانیت نہیں ہوتی. وہ ہم انسانیت میں اس کو شمار ہی نہیں کر سکتے نا, کیونکہ جو ایک بندہ ہوتا ہے جس کے دل میں رحم ہوتا ہے, جس کے دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے, جو انسانیت جانتا ہو, تو وہ کرے گا ہی کیوں ایسا. پہلا تو یہ پوائنٹ ہے نا کہ وہ کرے گا ہی کیوں. تو وہ جو ہے ریپسٹ جو ہے وہ اس کے دل میں کوئی رحم نہیں ہوتی, وہ کوئی انسانیت اس میں نہیں ہوتی, وہ انسانیت میں شمار نہیں ہوتا. تو وہ بھائی بھی ہو سکتا ہے, وہ باپ بھی ہو سکتا ہے, وہ کوئی بھی مرد ہو سکتا ہے نا. تو یہ ہے کہ وہ کیونکہ ہم اسے کاؤنٹ کر سکتے ہیں. آئی تھنک سارا کہ کافی باتیں ہو گئی ہیں. وی شوڈ کنکلوڈ دس. پلیز آپ کنکلوڈ کرنا چاہیں گی اس سیشن کو, آخری ورڈز کوئی میسج دینا چاہیں گی؟ جی, یہ بہت زیادہ اچھا سیشن رہا, بہت زیادہ افیکٹو سیشن رہا. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس طرح سیشن بہت زیادہ ہونے چاہیے. یہ نہیں, میں نے جو ہے پرسنلی ابھی سوشل میڈیا پہ ہے جو کچھ دن ہوئے ہیں, میں نے کچھ اور سیشنز بھی دیکھے ہیں, لیکن یہ شاہین پاکستان جو ہے وہ میں ان کو اپریشیٹ کرتی ہوں کہ اس طرح سیشن انہوں نے رکھا. یہ باتیں بہت ضروری ہیں کہ ہم کریں لوگوں سے, اور اس طرح کے سیشن میں ہم لوگوں کے ساتھ جو اس بہت زیادہ اس طرح ریپ جو ہے وہ ہمارے بات نہیں ہوتی. تو میں کہ یہ بہت زیادہ اچھا موقع ہے کہ ہم بات کریں, اس طرح کے سیشن رکھے. یہ بہت زیادہ افیکٹو سیشن ہے, اور جو SCP ہے انہوں نے بہت زیادہ اچھا کام کیا ہے ماشاء اللہ سے. تو اسی کے ساتھ ہم بالکل. اپنے آج کا سیشن جو ہے اس کو اینڈ کریں گے, اور انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹائم بہت زیادہ اچھے ٹاپکس کے ساتھ آئیں گے, اور اس پہ بات کریں گے. گیسٹ کو بلائیں گے کہ وہ کیا سمجھتے ہیں اور کیا ان کی کیا رائے ہیں. ان پہ ہم انشاءاللہ بہت سیشنز بھی رکھیں گے اور باتیں ہوتی رہیں گی. نائس ٹو میٹ یو آل. تھینک یو سو مچ بالکل, اینڈ تھینک یو سو اللہ مچ حافظ. ایوری ون کہ آپ لوگوں نے اس سیشن کے لیے ٹائم نکالا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.